आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। प्राइवेटाइजेशन मुल्क के मफाद में है या कुछ मखसूस लोगों के, और क्या निजकारी के बाद के मसाइल पर भी हुकूमत की नजर है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। खजाना तकरीबन खाली है, सरकारी इदारों की हालत अबतर है। हर साल अवाम के खून पसीने के अरबों रुपए इन सरकारी इदारों की भीड़ चढ़ाए जा रहे हैं। ये इदारे वो बीमार हैं जो कर्ज की सांसों पर चल रहे हैं और हुकूमत पर बोझ बन रहे हैं। इस सूरत हाल में अगर कुछ किया जाए तो क्या किया जाए? कहा जाता है कि निजकारी एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह भी कहा जाता है कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। इसलिए बीमार, खजाने पर बोझ, अवाम के टैक्सों पर पलने वाले इदारों को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। एक माकूल रकम और कौमी मफाद की बेहतरीन शराइत के साथ उन लोगों के हवाले कर देना चाहिए जो इन इदारों को चला सकें, मुनाफा बख्श बना सकें। लेकिन मसला यह है कि हुकूमत की प्राइवेटाइजेशन की ख्वाहिश के साथ ही बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं कि क्या प्राइवेटाइजेशन कमीशन का बोर्ड किसी भी किस्म के वफादात से दूर रह सकता है? क्या निजकारी किसी गैर जानिबदार निगरान के बगैर होना चाहिए? और क्या जमानत है कि इस बार प्राइवेटाइजेशन का अमल पहले से मुख्तलिफ और शफाफ होगा? आज प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PMLN से मोहम्मद जुबैर साहब ने, स्टेट मिनिस्टर ऑफ प्राइवेटाइजेशन भी हैं और चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर सईद गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और इकोनॉमिक एक्सपर्ट डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। पहले एक ब्रेक लेते हैं, फिर जरा इस पर बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज बीट। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। क्या ख्याल है कि क्या पाकिस्तान के तमाम मौशी मसाइल का हल प्राइवेटाइजेशन है? क्या प्राइवेटाइजेशन के जरिए ही इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आ सकता है, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है, खजाना भरा जा सकता है? क्या कहते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान में, पहले तो मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि पिछले 22-23 वर्षों में जो निजकारी का या प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम था, ये मुतनाज़ा रहा है, गैर शफाफ रहा है, करप्शन का जरिया रहा है, अक़ल परवरी का जरिया रहा है। और ये कहा गया था कि 90% से कर्जे अदा होंगे और 10% सोशल सेक्टर में जाएगा। ये दोनों नहीं हुए और इदारे हमारे हाथ से चले गए। अब आज की अगर आप पॉलिसी देखें तो दो किस्म के इदारे हो रहे हैं। एक तो वो जो लॉस शोइंग है, जैसे PIE है, स्टील मिल है, और दूसरे हैं और दूसरे वो जो मुनाफे बख्श हैं। ठीक। अब जो लॉस शोइंग है, जैसे PIE है, मैं ये समझता हूँ IMF ने जो भी कमिटमेंट ज़बरदस्ती हमसे ले लिया जून तक का, ये 2014 के आखिर तक तो इसके प्राइवेटाइजेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अगर मैं एक पॉजिटिव सजेशन दूँ कि देखिए, क्या ये मुनासिब नहीं है कि अगर PIA या स्टील मिल आप 2014 में नहीं कर सकते लॉस शोइंग, और अभी हमारे पास टाइम है, क्या ये मुनासिब नहीं है कि एक आला इख्तियाराती कमीशन बना ले और वो ये कह कि पिछले 22-23 वर्षों में जो इदारे निजकारी की वो कामयाब थे या नाकामयाब थे, क्या उनसे कोई मकसद हासिल हुआ, क्या सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ हुआ, क्या उससे मईशत तबाह हुई या बेहतर हुई? अगर उसकी रिपोर्ट आ जाए और उसकी रोशनी में हम अगले 3 महीने में इनकी नज़रसानी कर लें तो मेरे ख्याल से कौमी मफादात के लिए ये मुनासिब है। क्योंकि कुछ इदारों की मैंने देखी है, देखें, अगर सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हुआ, माशी सूरत हाल बेहतर नहीं हुई, तो ये बता दें, अगर ये इतनी अच्छी चीज है नहीं तो हमारी जो हुकूमतें हैं वो इसको इतना, उनका ये पसंदीदा मसला क्यों रहता है? देखिए, ऐसा है कि इस वक्त बिल्कुल वाज़ेह है कि बजट खसारे को पूरा करने के लिए और जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला है उसको हल करने के लिए और नुकसानात से बचने के लिए ये कहा जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन है जी। तो फिर अगर ये वजह है तो फिर हम मुनाफे बख्श को करने की जल्दी क्यों कर रहे हैं? मैं आपको एक और रिकॉर्ड पे बात बता दूं। देखिए, ये जो मुस्लिम लीग नून का मंशूर है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ और मुझे ये भी पता है कि जुबैर साहब का उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैं भी ये रिकॉर्ड पर बता दूं, अगर दोबारा उसको आप गौर कर लें, उसमें मुनाफे बख्श इदारों की निजकारी की बात नहीं की गई है, तो इसकी हम क्यों जल्दी कर रहे हैं? फिर नंबर 1। ठीक। दूसरे ये है कि जब आप बजट खसारे के लिए प्राइवेटाइज करते हैं, इसका मतलब ये है कि एक आदमी जो अपने माहाना अखराजात पूरे नहीं करता, हर साल अपने बीवी का जेवर बेचता है और कहता है अल्हम्दुलिल्लाह एक क्वार्टर हमारा जो है वो जेवर बिक गया।
اگر آپ بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے نہ کریں، فورنرز کو نہ بیچیں، ٹھیک ہے، ٹھیک، کیونکہ اس سے سلامتی کو خطرہ ہوتا ہے، اور جو پیسہ آپ کو ملا ہے اس سے نئے انویسٹمنٹ کریں، بجٹ خسارہ پورا نہ کریں، تو پھر یہ شفاف طریقے سے کریں، نجکاری میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن جس طریقے سے پچھلی حکومتوں نے کیا ہے اور جو جلد بازی ہم آئی ایم ایف کے کہنے سے کر رہے ہیں، میں اس کی وجہ بتا دوں کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن کیوں ہے۔ ایک جملہ سن لیں تو بڑا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ میری گزارش سن لیں، بہت عام ہے، کہ مسلم لیگ نون کا آپ منشور دیکھ لیجئے، اس میں یہ لکھا کہ ہم پی آئی اے کو 5 برسوں میں بہت ہی قابل فخر اور منافع بخش ادارہ بنائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یقیناً تھا کہ ہم اس کو 5 سال میں منافع بخش لائیں گے، تو پھر جون تک کا کمٹمنٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی حکومت پاکستان کو؟ آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، کمیشن نے نہیں کیا، ان کے پریشر میں جون تک بیویوں کے زیورات بیچے جاتے رہیں گے، یعنی کہ پرائیویٹائزیشن اداروں کی ہوتی رہے گی۔ کوئی مطلب کوئی میرا خیال ایگزامپل اچھی دینی چاہیے تھی، بیویوں کے زیورات کی بات نہیں ہے۔ یہ 1990 سے لے کے 2010 تک جو پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے 167 اداروں کی، جب یہ اتنا غلط کام ہے، اچھی چیز ہے ہی نہیں، تو یہ پرائیویٹائز کیوں کیے گئے تھے؟ یہ ایک تو پہلی بات ہے، ایک یہ الگ بحث ہے اور یہ بالکل غلط ہے۔ میں آپ کو 2-4 ایگزامپل سے بتا سکتا ہوں، لیکن ہم تھوڑا بحث کا رخ مختلف کر دیں گے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ آپ نے مجھے پرائیویٹائزیشن پر بلایا، تو آئی تھنک پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے میں بتا دوں، اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان کی 500 بلین روپے کا خسارہ ہے، اور ٹوٹل پاکستان کی فیڈرل انکم پچھلے سال کی اگر ہم دیکھیں تو 2000 بلین تھی، یعنی کہ 25% اس میں سے آپ صرف ان اداروں کو کوئی کوالٹی سروس کے لیے نہیں، صرف ان کی لاسز کو پورا کرنے کے لیے دے رہے ہیں، اور یہ میرا اور آپ کا اور پاکستان کے 18 کروڑ عوام کا پیسہ ہے۔ 2 چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ، کہ کیا یہ جو قومی ادارے ہیں جن کی ہم نجکاری کی بات کر رہے ہیں، کیا پاکستانی عوام سمجھتے ہیں کہ یہ کوالٹی سروس دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ایک بھی شخص اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ چاہے پی آئی اے ہے یا سوئی ناردرن ہے یا سوئی سدرن ہے یا پاکستان سٹیل ہے یا فرسٹ وومن بینک ہے، وہ کوالٹی سروس دے رہے ہیں۔ سو 500 بلین ان کو دینے کے باوجود عوام کو وہ سروس نہیں مل رہی جس کے لیے ان اداروں کا قیام ہوا تھا، کہ بھائی چاہے وہ یوٹیلیٹی سیکٹر میں تھے یا بینکنگ سیکٹر میں یا فائنینشل سیکٹر میں۔ سو ایک تو یہ ہے کہ کوالٹی آف سروس از ایکسٹریملی پور، اور تمام پاکستان کے عوام اور ایکسپرٹس یہ مانتے ہیں۔ لیکن جس قیمت پہ وہ سروس مل رہی ہے، پرائیویٹائز ہونے کے بعد وہ قیمت ڈبل نہیں ہو جائے گی؟ پہلے تو یہ ابھی تو نہیں مل رہی نا، ابھی تو کچھ تو کرنا ہے نا، یہ تو بات طے ہے، ٹھیک ہے۔ اور 500 بلین پارس 500 بلین کا خسارہ نہیں رہے گا، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پچھلے آپ 10 سال کا تجربہ دیکھ لیں، یہ کیونکہ ایک دفعہ ایک ادارہ خراب ہو جائے تو وہ خراب سے خراب تر ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ سو ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے اس کے اب بات یہ ہو سکتی ہے کہ ریسٹرکچرنگ کرے اور ٹھیک کرے، جس طرح یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پی آئی اے کو ہم نے کہا تھا 5 سال پہلے۔ تو یہ میں جواب دے دوں کہ یہ جو کہتے ہیں جلدی کیوں ہے، اگر 500 ارب کا خسارہ ہے تو اس کو جتنی جلدی ٹھیک کیا جائے اتنا زیادہ پاکستان کے عوام کے لیے اچھا، یا آرام سے مست سوتے رہے اور 5ویں سال ہمیں یاد ہے کہ ہم نے اداروں کی نجکاری کرنی ہے۔ اگر ریسٹرکچرنگ کیسے ہوتی ہے؟ 2 یا 3 طریقے ہیں۔ پہلی چیز تو ہے آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پی آئی اے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیسنجرز ہیں لیکن پلینز نہیں ہیں، تو پلینز لانے کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے، یہ نہیں چاہیے۔ بغیر انویسٹمنٹ کے ٹھیک ہو جائے گا ادارہ؟ کوئی ادارہ آپ کا اپنا چھوٹا سا ہمارا آفس بھی ہو تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے کچھ انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، اور یہاں تو آپ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اور اگر کوئی دکھا سکتا ہے کہ یہ حکومت پاکستان کے پاس پیسے پڑے تو میرا خیال ہے وہ ہمیں بھی پتہ چل جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو ریسٹرکچرنگ کرتے ہیں یا ٹرن اراؤنڈ کرتے ہیں ایک آرگنائزیشن کی، وہ آپ کرتے ہیں امپلائیز کے تھرو، ظاہر سی بات ہے وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں۔ انویسٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوئے کہ مشینری کے لیے، جہازوں کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے، فیسلٹیز امپروو کے لیے، ماڈرنائزیشن کے لیے، اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے کہ وہاں کے جو امپلائیز ہیں۔ آج قومی اداروں میں جتنے بھی امپلائیز ہیں، اور ڈاکٹر صاحب بھی کنفرم کریں گے، بوتھ ان ٹرمز آف کوانٹٹی اینڈ کوالٹی دیر از اے سیریس ڈاؤٹ۔ اور میں نے ایک 200 ٹاپ بزنس ایگزیکٹوز کے سیمینار میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ ان امپلائیز کو، جن سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں ریسٹرکچر کرنے کے لیے، ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے اور بیسٹ ان دا ورلڈ سے کمپیٹ کرنے کے لیے، آپ ان کے امپلائیز کو ایٹ لیسٹ 10% کو اٹھا لیں، اپنے اداروں میں لے جائیں، اور ہمارے اپنے 10% مجھے دے دیں۔ سو آپ کئی جگہ آپ کا 100% سرپلس ہے، جتنی چاہیے تعداد امپلائیز کی 100% زیادہ ہے۔ اور یہ سب ڈاکٹر صاحب بھی اور تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک امپلائی کو بھی میں ٹچ نہ کروں اور ٹرن اراؤنڈ بھی کر دوں، اور کوالٹی کا آپ اور مجھے پتا ہے کہ ان کی کیا حالت ہے۔ اور ایک تو یہ ہے،
دوسری بات یہ ہے کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں جو انہوں نے بات کی کہ پچھلے سالوں میں کیا ہوا, میں 2-3-4 ایگزامپلز ہی دے دیتا ہوں سب کے سامنے. پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ جو پبلک سیکٹر میں بینکس ہیں اس میں آپ نے بھی سنا تھا, ہم نے بھی سنا تھا کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتا ہے, پولیٹیکل بیسس پر بینک کے لون دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پولیٹیکل بیسس پر رائٹ آفس کرائے جاتے ہیں. تو اس کا سب سے صحیح طریقہ کیا ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کم کرنے کے لیے آپ پرائیویٹ سیکٹر کی ٹاپ کلاس مینجمنٹ کو دیں اور وہ جانے اور ان کا کام جانے کہ وہ کمرشل بیسس پر کیا لینڈنگ کرتے ہیں اور کیا لینڈنگ نہیں کرتے ہیں. اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پھر وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے ادارے ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے جس کے مطابق 98 میں جو ادارے پرائیویٹائز ہوئے تھے نا, اس میں سے 22% کی پرفارمنس بہتر ہوئی تھی, 44% کی پرفارمنس میں امپروومنٹ نہیں آئی تھی, اور جو 34% تھے ان کی مزید پرفارمنس کارکردگی خراب ہو گئی تھی. تو اگر آپ پرائیویٹائز کریں گے گارنٹی کیا ہے اس بات کی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. دنیا میں کون سے بزنس کی گارنٹی ہوتی ہے؟ کبھی یہ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ 100% سکسس ہوگا؟ لیکن آپ پھر بھی پہلی چیز ہے آپ پچھلے جو آپ کی جو نجکاری جو بھی ہوئی تھی اس سے آپ کچھ سبق سیکھتے ہیں. جو پوسٹ پرائیویٹائزیشن, آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی شروع میں, پوسٹ پرائیویٹائزیشن فریم ورک, ریگولیٹری فریم ورک ہے, اس کو آپ نے انشور کرنا ہے کہ تاکہ آپ کے کوئی مائل سٹونز ہوں, کوئی آپ کے سٹینڈرڈز ہوئیں, تاکہ آپ ساتھ لے کے چلے. لیکن آپ کو سمپل سی ایگزامپل دے, آپ دور کیوں جاتی ہیں؟ بجلی سب سے بڑا بحران ہے پاکستان کا. اس وقت آپ سروے کر لیں, کراچی میں 1 گھنٹے بھی بجلی نہیں جاتی, باقی سب جگہ بجلی جاتی ہے. سب سے زیادہ انفراسٹرکچر, سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کہاں ہو رہی ہے؟ کراچی میں, کیونکہ وہ نجکاری اس کی 2002 یا 2004 میں ہوئی. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ, KEC کے ساتھ جب وہ اسے پرائیویٹائز کیا تھا اور جو کمٹمنٹس ہوئی تھی وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہیں, کہا جا رہا ہے کہ وہ غلطیاں ہم نے نہیں دہرانی, ہم نے وہ غلطیاں لگا دیا KEC میں, وہ پرائیویٹائز ہونے کے باوجود. لیکن غلطیاں کچھ اگر ہوئی تھی تو اس کو دہرانا تو نہیں ہے نا. ڈاکٹر صاحب لیکن آپ یہ بات سمجھے نا کہ حکومت کا کام جو ہے وہ کاروبار کرنا نہیں ہے, ادارے چلانا نہیں ہے. UPL کو دیکھ لیں, HBL کو دیکھ لیں, کراچی الیکٹرک کو دیکھ لیں, تمام اداروں کو دیکھ لیں. ٹھیک, حکومت تو فیسیلیٹیٹر ہے نا, تو اچھے لوگ ہی گزارشات تو سن لیں میری مہربانی کرتے. جی پلیز. دیکھیے میں آپ سے عرض کر دوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو یہ کہا تھا, میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ PI اور اسٹیل مل کو آپ کو نجکاری میں 2-3 سال لگیں گے, اور تو آپ 3 مہینے میں ایک رپورٹ کیوں نہیں بنا لیتے کہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ پرائیویٹائزیشن ہوا اس کا کیا اثر ہوا. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ کریں, نمبر 1. نمبر 2, ابھی بینکس کی بات ہوئی, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو نہیں, میں ایک گزارش میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے بیفور, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ نجکاری نہ کریں, تو بس آپ ادھر یہ کہیں کہ کیا کیا کرنا چاہیے نجکاری کرنے کے لیے. جی ٹھیک, جی ڈاکٹر میں بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیے میں نے ابھی آپ سے عرض کر لوں کہ ابھی یہ بات ہوئی تھی, دیکھیے ریکارڈ پر بتا رہا ہوں, دنیا دیکھ رہی ہے, کل کو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ لا کے سامنے رکھ لیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بینکوں کی جو نجکاری ہوئی تھی اس میں ایک بینک کی جب ہم نے نجکاری کی تو اس نے پچھلے 50 برسوں میں جو منافع کمایا تھا اس سے 10 گنا نقصان اگلے 5 برسوں میں ہوا. اس کے 2 پریزیڈنٹ اریسٹ ہوئے اور ایک کو مقدمہ کیا گیا. کون سا بینک تھا؟ دوسری جو نجکاری کون سا بینک تھا؟ نام دے دینا. یہ الائٹ بینک کا 6 ارب کا لاس ہے, آپ دیکھ لیجئے. میں دیکھیے اچھی ایگزامپل دیں, اچھی باتیں کریں, UPL کی بات کریں, HBL کی بات کریں, MCB کی بات کریں. تو ABL ابھی کہاں ہے؟ ابھی ABL کہاں ہے؟ دیکھیے آپ بات سن رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, بات آپ سن لینا, میرا خیال سے مقصد ختم ہو جائے گا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ نجکاری ان سے واپس لے لیا گیا تھا. سن لیجئے پہلے, جس کو نواز شریف صاحب جن کو بیچا تھا ان سے واپس لے لیا گیا اور 6 ارب کا نقصان ہوا, نمبر 1. دوسرے جو بینک جس کی نجکاری نواز شریف صاحب نے کی تھی اس میں مقدمہ سپریم کورٹ میں گیا, اور یہ آپ نیشنل اسمبلی کی ریکارڈنگ دیکھ لیجئے, اس کو مقدمہ واپس لینے کے لیے 2 ارب روپے کے قرضے دیے جو 2 ارب کے رائٹ آف ہوئے. یہ ریکارڈ پر, اسمبلی کے ریکارڈ میں, اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں, یہ 2 میں نے آپ کو بتا دیے. تیسری بات, آپ نے کہا کہ پرائیویٹائزیشن کے بعد نجکاری نہیں ہوتی, وہ رائٹ آف نہیں ہوتے. میں آپ کو بتا دوں کہ میں یہ بتاتا ہوں, حبیب بینک اور یونائٹڈ بینک نے نجکاری کے 5 برسوں بعد جو رائٹ آف کیا تھا وہ نیشنل بینک سے 3 گنا زیادہ تھا. یہ وہ حقائق ہیں جو بیلنس شیٹ میں موجود ہیں. تو دیکھیے ہمارا ملک ہے, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نجکاری ناکام ہو چکی, یہ پہلے تسلیم کر لیں. حبیب بینک جو ہیں they are competing with the best in the world around the globe and competing and winning. MCB has been rated the best bank of Asia 6 times since 2000, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا حالت ہے. میں نے جتنی فگر دی ہے کہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ یہ ثابت کر لیں. جی ثابت کیا کر لیں ڈاکٹر صاحب, ایک پالیسی ہے, ثابت کیا. میں نے جو فگرز دی ہیں,
دیکھیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے رائٹ آف زیادہ کیے. حبیب بینک نے, یونائٹڈ بینک نے نجکاری کے بعد نیشنل بینک سے 3 گنا. دوسری بینک جو نواز شریف صاحب نے کی تھی, ان کے جو لاسز ہوئے پچھلے 50 سال میں جتنا انہوں نے نہیں کمایا تھا, نجکاری کے بعد ان کو نقصان ہوا, اریسٹ کیا گیا, ان کے پریسیڈنٹ جو ہے ملک سے فرار ہو گئے. یہ چیزیں آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ یہ تو ریکارڈ پر ہے. ایک بات اور ڈاکٹر صاحب پچھلے 5 سال میں جتنے چیف ایگزیکٹو آفیسرز آف پبلک سیکٹر کمپنیز اریسٹ یا کیسز ہیں, پھر اس کا بھی دیکھ لیں, اوگرا میں دیکھ لیں, او جی ڈی سی ایل میں دیکھ لیں, پتہ نہیں کتنے کتنے جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں. تو یہ اگر اس طرح سے مقابلہ کرنا شروع کریں کہ ایک بینک کا پریزیڈنٹ, گورننس کی اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں آپ کمیٹی بنا دیں. ڈاکٹر صاحب کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے, ٹھیک ہے. جب بھٹو صاحب نے نیشنلائز کیے تھے یہی ادارے, تو یہ سڑکوں پر تھے. میں یہ کہہ دوں میرا نہیں تعلق ہے. اچھا چلے ان کی پالیسی, کہہ رہا ہوں میرا کوئی تعلق چلے ان کی پالیسی کو, اور میری پیپلز پارٹی نے میرے اسٹیٹمنٹ چھاپے ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے. نیشنلائزیشن پر ڈاکٹر صاحب کا ویو لے لیجیے گا. دو آپشنز ہیں نا, ایک نیشنلائز انسٹیٹیوشنز اور ایک پرائیویٹائز. جب نیشنلائز ہوئے تھے تو یہ سڑکوں پر تھے, ٹھیک ہے. اب جب ہم ادھر سے نکال کے واپس لے کے آ رہے ہیں تو پھر بھی سڑکوں پر. تو واٹ ڈو یو وانٹ؟ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے. لیٹ می کلیئرفائی. پہلی بات یہ, اس کا جواب دے دوں آپ کو. چلے آپ جواب دے دیں. اس کا جواب لے لیں آپ. جی اس کا جواب لے لیجیے. دیکھیے جس وقت نیشنلائز کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے, اور تو میں سینٹ کمیٹی نے ایک اس میں 3 دن کی میٹنگ کی تھی, اس میں مجھے انہوں نے انوائٹ کیا تھا بینکنگ ایکسپرٹ. اس میں وہ شامل تھے آپ کے جو وزیر خارجہ ہیں. وہاں میں نے 3 دن تک رپورٹ دی تھی کہ بھٹو صاحب کا نیشنلائزیشن کامیاب تھا بینکوں کا, اور سینٹ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ صحیح ہے. تو دیکھیے ہم لوگ اکنامکس میں پولیٹکس لے آتے ہیں, تو سرتاج عزیز صاحب اس میں موجود تھے, اس میں یہ رپورٹ میں حصہ ہے کہ میں نے جو یہ کہا ہے کہ نیشنلائزیشن آف بینکس کامیاب تھا, یہ سینٹ کمیٹی نے تسلیم کیا ہے, سینٹ کی پروسیڈنگز میں ہے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ڈیلے کریں, آپ اپنا پروسیس کنٹینیو کریں. آپ کا چونکہ اس پہ فوکس ہے, تمام مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ پرائیویٹائزیشن سے ختم ہو سکتا ہے. تمام مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں ایک قوم کے, لیکن ہم سمجھتے ہیں, ہماری پارٹی سمجھتی ہے کہ دس از اے میجر فوکل پوائنٹ آف اور اکنامک ریفارم ایجنڈا. یہ پاکستان کے لیے وے فارورڈ ہے. اگر یہ مشکل فیصلہ آج ہم نے روک دیا, یہ جو کمیشن کی ایگزامپل دے رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, جو بھی ہے, اگر آج ہم نے یہ مشکل فیصلہ نہیں کیا, اور اکنامک ترقی کے لیے, ریوائول کے لیے مشکل فیصلے کرنے ضروری ہوتے ہیں قوموں کو, اور یہ مشکل فیصلہ اگر ہم نے نہیں کیا آج, تو میرا خیال ہے 5 سال کے بعد ہم ادھر ہی کھڑے ہوں گے, اور اس کی بدحالی اس سے بھی زیادہ خراب ہوگی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پرائیویٹائزیشن پر انگلیاں اٹھا رہا ہے اور اعتماد نہیں کر رہا؟ اعتماد تو طریقہ کار کے اوپر ہے نا. ذرا اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں بریک پہ. جو اس کا پروسیس ہے اس پہ جو ہے وہ, اور جو اس کی شفافیت ہے اس پہ کوسچن مارک لگ رہا ہے. بات کریں گے بریک کے بعد, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا سعید انیس صاحب, جو بات ابھی ہو رہی تھی, آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ کاروبار کرنا یا ادارے چلانا یہ حکومت کا کام نہیں ہے؟ حکومت فیسلیٹیٹر ہوتی ہے, اس کو اچھے پروفیشنلز چاہیے تاکہ ادارے چلائے جا سکے. اب اگر پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے تو اعتراض کیا ہے آپ کو, کیوں ہے؟ اچھا, یہ ہمیں آج پتہ چلا ہے کہ حکومتوں کے یہ کام نہیں ہوتے ہیں؟ نہیں پتہ تو پہلے سے ہی ہے. تو پھر یا پھر صرف پاکستان میں, دنیا میں صرف پاکستان ایسا ملک ہے جن کو یہ سمجھ میں بات آئی ہے کہ یہ ادارے جو ہے وہ ہمارا چلانا کام نہیں ہے؟ کیا دنیا میں اور ممالک نہیں ہیں جو ادارے چلا رہے ہیں؟ چائنا جو اتنی بڑی ترقی کر رہا ہے, کیا وہ اس کے پاس ادارے نہیں ہیں بڑے بڑے؟ اور میں آپ کو ایک مثال دوں کے ایس سی کی. چلیں باہر کے ملکوں کی تو چھوڑ دینا. کے ایس سی پرائیویٹائز ہو گئی ہے, اس پہ بات ہو گئی, بالکل تھوڑی سی پرائیویٹائز ہو گئی ہے, اور وجہ وہی تھی کہ جی خسارے میں, اس لیے ہم اس کو پرائیویٹائز کر دیتے ہیں. پرائیویٹائزیشن کے بعد کتنا پیسہ حکومت اس کو دیا ہے؟ 38 ارب روپے. یہ تو 1 سال کا ہے نا, 1 سال کا ہے, وہ بھی قومی خزانے میں سے 1 سال کا ہے, بلکہ 38 نہیں, میرا خیال اس سے زیادہ ہے. لیکن ہر سال حکومت اس کو دیتی ہے, اس لیے کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اے سی بند ہو جائے. وہ اس لیے نہیں دیتی, یہ بالکل غلط ہے. 700 میگا واٹ بجلی بھی تو دیتی ہے. نہیں, وہ تو حکومت ان کو کہتے ہیں سبسڈی, وہ بجلی دے عوام کو, اور خسارہ ڈفرنس جو ہے وہ حکومت دے گی. بات یہ ہے, کوئی وہ ان کو فیور نہیں کر رہی ہے. چلیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں وہی مان لیتا ہوں. تو پھر پرائیویٹائز کرنے کا مقصد کیا ہوا آپ کا؟ اگر بجلی انہوں نے آپ کی مرضی کی, سب سے اچھی بجلی کہاں ہے پورے پاکستان میں؟ نہیں, وہ تو پہلے بھی کہتے ہیں کہ کراچی اور ڈفرنس بھی بتا دیں کیوں ہے. لیکن کمٹمنٹس تو پورے نہیں ہوئے نا جو پہلے کیے ہیں. بجلی کی بات کر رہے ہیں نا کہ بجلی سب سے اچھی کہاں ہے پورے پاکستان میں. دیکھیں بات سنیں, کراچی کا بجلی کا نظام پہلے بھی اس ملک سے الگ تھا, آج بھی اس ملک سے الگ ہے. فرق یہ ہے کہ کراچی کے پاس اپنے بجلی پیدا کرنے کے یونٹس, ان کے جو ہے وہ پاور پلانٹس موجود ہیں جس سے وہ بجلی پیدا کرتے ہیں.
اور آج بھی KEC جتنی ان کی کیپیسٹی اتنی بجلی پیدا نہیں کر رہا، اس لیے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ جو بجلی ہم پیدا کرتے ہیں ہمیں مہنگی پڑتی ہے اور ہم جب لوگوں کو دیں گے تو اس کی قیمت کم ہے تو ہمیں نقصان ہوگا. اگر یہی حکومت کے پاس ادارہ ہوتا تو حکومت کو یہ خوف نہیں ہوتا. KEC نے اسٹیل مل کی بجلی بند کر دی، اس لیے اسٹیل مل پہلے آپ کا تباہ ہو رہا ہے، انہوں نے بجلی بند کر دی. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی بجلی KEC نے کاٹ دی اس لیے کہ یہ ہمیں پیسے نہیں دیتے. اگر KEC سرکار کے پاس ہوتا تو وہ یہ کام نہیں کرتا. اگر KEC کل ایسا ایک ادارے نہیں سارے ادارے تباہ ہوتے، اس نے اس کے پیسے نہیں دیے تھے، پیسے کیوں نہیں دیے؟ اچھا مجھے بات یہ سوال ہے نا. اچھا میرا بنیادی سوال ہی کچھ اور ہے. KEC کو اگر واٹر بورڈ پیسے نہیں دے رہا تو آپ لوگوں کو پینے کا پانی بند کر دیں. آپ کے لوگوں کا جو سیوریج کا سسٹم اس کو بند کر دیں، اس لیے کہ وہ بجلی کا بل نہیں دے رہے. دیکھیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پینے کا پانی فراہم کرے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کا سیوریج سسٹم ٹھیک کرے. لیکن 10 سال تک اگر پیمنٹ نہیں کرے گی تو دوسرے اس کا مطلب لوگوں کا پانی بند کرنے میں حق بجانب ہے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کا مقصد تو یہ ہوا کہ اگر واٹر بورڈ بجلی کا، میں کہہ رہا ہوں دونوں کو ٹھیک کرنے کا ہے، دونوں اداروں کو ٹھیک کرنے. میرے بھائی اگر لوگ افورڈ نہیں کرتے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ بجلی کا بل دینا لوگوں کے بس میں نہیں ہے، چلیں جی غریب لوگ نہیں دے سکتے، اب بجلی کاٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر کسی آدمی کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ واٹر بورڈ کے 100 روپے جو 200 روپے 300 روپے پانی کا بل دے، آپ اس کا پانی بند کر دیں. ٹھیک ہے. مطلب اب پینے کا پانی دینے کے لیے بھی حکومت ان کے اوپر شرطیں رکھیں گی، تمہارے پاس پیسے ہیں یا نہیں تم دو، اس کے بغیر تمہیں پینے کا پانی نہیں ملے گا. میرا دیکھیں بنیادی جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے ادارے چلانا اور آپ جان چھڑا دیں اور لوگوں کو سرمایہ داروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں اور جس طرح وہ ان کو چاہیں لوٹیں، جس طرح چاہیں ان کو ماریں. آپ مجھے بتائیے کہ آٹو موبائل، آپ مجھے بتائیے کہ سیمنٹ، آپ مجھے بتائیے کہ شوگر اور آپ کا جو ہے بینکس کارٹلز ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ کے کمپٹیشن کمیشن نے ان کے اوپر جرمانے لگائیں کہ نہیں لگائیں؟ اس لیے لگائیں کہ وہ انہوں نے کارٹلز بنا لیے. ساری دنیا میں ہوتا ہے، کون سی اچھا کارٹلز بنانا اچھی بات ہے، اچھی بات نہیں ہے. آپ نے کہا جرمانے لگائے نا حکومت نے، تو بھائی کیوں لگائے ہیں؟ تو غلط کام کر رہے تھے تو لگائیں گے. کام کر رہے ہیں نا، کیا وہ غلط کام کرنا چھوڑ دیا انہوں نے ان جرمانوں کے بعد؟ نہیں چھوڑا نا. سعید غنی صاحب سے میں 2-3 سوال پوچھ لوں. میں بڑا مجھے اشتیاق تھا کہ سعید غنی صاحب نجکاری کے حوالے سے انہوں نے اتنا اچھی باتیں کی ہیں، لیکن میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی عظیم ترین لیڈر بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کا جو سیکنڈ ٹینیور تھا، اور وہ لیڈر ہیں جن کے والد صاحب نے نیشنلائزیشن کی تھی، لیکن she had the guts and that is why she was a great leader. She had the guts to reverse that. اور یہ میرے پاس لسٹ پڑی ہے قومی اداروں کی جو ان کے ٹائم میں نجکاری جن کی گئی، اور اس میں تمام سیکٹرز، پاور سیکٹر، ٹیلی کمیونیکیشن، فائنینشل، سیمنٹ، کیمیکل، نیوز پیپرز، روٹی پلانٹس، رائس انجینئرنگ. اچھا مجھے بتائیے اس سارے دور میں اس کا جواب بتا دیں، اور ایک اور بھی سوال کا جواب بتا دیں کہ پچھلے 5 سال میں آپ نے ایفرٹ تو بہت کیا تھا، نجکاری کی منسٹری بھی قائم تھی. آپ کے نوید قمر جو فرنٹ لائن لیڈر ہیں، اتنے سینئر لیڈر ہیں، وہ نجکاری کے منسٹر بھی تھے، تو وہ آپ نے صرف آپ فیل ہو گئے. آپ نے سوال کیا، مجھے جواب دے رہے ہیں. محترمہ کے دور میں مجھے ایک MCP کی جیسی پرائیویٹائزیشن دکھا دیں. یہ جیسی کی بات جیسی ہے ویسی آگے نجکاری تو ہوئی نا. نہیں ہمارے دور میں نہیں، HBL ہمارے دور میں نہیں ہوئی. فائنینشل میں بینکرز ایکوئٹی آپ نے کیا، بینکرز ایکوئٹی کیا، فائنینشل میں آپ نے کیا. ایک سیکنڈ، PTCL کے شیئر ہم نے بیچے تھے، کیا مینجمنٹ دیتی تھی؟ بینکرز ایکوئٹی نہیں، نیشنل بینک کے شیئر ہم نے دیے تھے کہ مینجمنٹ دیتی تھی. جس میں مینجمنٹ دی تھی وہ میں بتا دوں. تو بھائی ہم نے جو مینجمنٹ جس میں دی وہ بھی تو ہیں، وہ دیے 20-25 ادارے ہیں جس میں آپ نے مینجمنٹ دی تھی. جو ادارے آپ کے بند تھے، کیا موسٹلی وہ ادارے ہوئے جو ادارے بند تھے. جی نہیں، یہ بھی میں بتا دوں سعید غنی صاحب پروفیٹیبل ادارے بھی تھے. آپ میری بات سنیں، میرے پاس دونوں سب کچھ ہے. میری بات سنیں. یہ بھی تو کہہ رہے ہیں ہم سیکیونٹس ہی تو پرائیویٹائز کریں گے. نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب پروفٹ نہیں، آپ سیکیونٹس بھی پرائیویٹائز کریں نا تاکہ انہیں پروفیٹیبل بنایا جا سکے. بالکل. اچھا وہ لسٹ منگو جو ابھی انہوں نے نام دیا نا 31 سے 68 جو بھی ذرا لسٹ نکالی، کتنے اس کے اندر مجھے بتائیے کہ نقصان والے ہیں. OGDCL نقصان میں ہے نہیں، PPL نقصان میں ہے نہیں، نیشنل بینک نقصان میں. ایک تو پہلے نیشنل بینک تو اتنا نقصان میں کہ جس کی انتہا نہیں. پہلی بات یہ ہے نیشنل بینک نقصان میں، جی جی اس کا پروفٹ کتنا تھا پچھلے سال؟ ایک منٹ میں آپ دونوں نے اپنے دور کی پرائیویٹائزیشن کی بات کی نا. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، کس کے دور کی پرائیویٹائزیشن زیادہ بہتر تھی؟ کچھ آپ اس پہ روشنی ڈالیں. ان کے دور کی بہت اچھی تھی پرائیویٹائزیشن، میں تو تعریف کر رہا ہوں ان کے دور کی. یہ تو مان نہیں رہے تھے کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے. میں تو ان کو یاد دلا رہا تھا کہ ان کے دور میں پرائیویٹائزیشن ہوتی رہی ہے. آج ہمیں آپ ہمارے اوپر لے کے آ رہے ہیں. میں انکار نہیں کرتا ہوں، میں نے کب کہا کہ محترمہ کے دور میں نہیں ہوئی ہے.
میں تو کہتا ہوں مجھے ایگزامپل بتائیے جس قسم کی لوٹ مار آپ نے مچائی تھی اپنے دور میں پچھلے میں، اس قسم کی ایک مثال بتائیے کہ یہ ادارہ اتنا بڑا تھا اور آپ نے اٹھا کے اپنے کسی چہیتے کو دے دیا۔ پہ اعتراض تو نہیں ہے جس طرح سے اس پر بہت اچھا سوال ہے، اعتراض ہے، چلے اعتراض بھی ہے، بالکل اعتراض ہے۔ اچھا اس میں بھی پوچھتی ہوں کیوں ہے جی شاہد حسین صدیقی صاحب۔ جی فرمائیے۔ جی وہ جو سوال پوچھا تھا کس کے دور کی پرائیویٹائزیشن آپ کے خیال میں زیادہ بہتر رہی؟ دونوں کے ادوار میں ہوئی ہے نا؟ بڑا مشکل سوال آپ نے پوچھ لیا۔ دیکھیے نواز شریف صاحب کا جو پہلا دور تھا جی اس کی جو پرائیویٹائزیشن تھی وہ بری طریقے سے ناکام تھی، کرپشن کا ذریعہ تھی، قانون کی دھجیاں دہائی گئیں، اداروں کو تباہ کیا گیا اور مکمل طور پر ناکام ہے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی اور سخت لفظ بھی ڈھونڈ لیں۔ یہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا نیشنلائزیشن بینکنگ کا کامیاب تھا۔ میں دوبارہ بتا رہا ہوں یہ نیشنلائزیشن، ڈاکٹر صاحب ہم پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں، نیشنلائزیشن کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ ریکمنڈیشن کو ٹھیک ہے، اور اس کمیٹی میں سرتاج عزیز صاحب بھی شامل تھے۔ تو آپ ہر ایک چیز کو کہہ دیں، نہیں، بات یہ تھی کہ دونوں چیزیں ساتھ چلنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کچھ حکومتی ادارے ہونے چاہیے، کچھ نجی شعبے ہیں وہ کمپیٹ کریں۔ چلیں ٹھیک ہے زبیر صاحب، ورنہ یہ کارٹلز بن جائے اور کرپشن ہو۔ اوکے، جو سکھ یونٹس آپ پرائیویٹائز کریں گے انہیں خریدے گا کون؟ پہلی بات تو میں دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے یہ چونکہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پچھلے کچھ نجکاری کے حوالے سے لوگوں کے کنسرنز ہیں، اور اگر وہ کنسرنز ہیں تو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے نجکاری کے حوالے سے، یہ بہت بڑا ایک پروگرام ہے حکومت کا، جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا ایک اکنامک ریوائیول کا فوکل پوائنٹ ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس پر انگلیاں اٹھیں۔ اس حوالے سے پاس میں ظاہر ہے میں تو تھا نہیں، نہ میں اس کے بارے میں جواب دے سکتا ہوں، لیکن آج سعید غنی صاحب کو، ڈاکٹر شاہد صاحب کو اور میں تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں، ہم نے ایک پروسیس بنایا اور میں سمجھتا ہوں وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہے۔ اس میں بہت چیک اینڈ بیلنسز ہیں، کنٹرولز ہیں، کسی ایک ادارے کے لیے یا کسی شخصیت کے لیے وہ بینیفٹ نہیں کرتا، اور یہ میرا چیلنج ہے۔ لیکن میں پھر بھی ویلکم کرتا ہوں کہ یہ ہمارا ٹرانسپیرنٹ پروسیس ریویو کرے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں پروسیس کی میں بات کر رہا ہوں، انڈیویجولز کی میں بعد میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے بات، میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں، یہ میرے آفس میں ہے، میں ان کے آفس جا سکتا ہوں اور ان کے ساتھ سارا پروسیس شیئر کر سکتا ہوں، اور ہر ٹرانزیکشن بائی ٹرانزیکشن میں ان کو ساتھ لینے کے لیے تیار ہوں۔ سب کے سامنے سب کچھ ہوگا، اس سے زیادہ میں کچھ اور کمٹمنٹ نہیں کر سکتا، اور میں یقین دلانا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام کو اور تمام لوگوں کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو اور سٹیک ہولڈرز کو کہ ہم بالکل شفاف رکھیں گے تمام پروسیس کو۔ ڈاکٹر صاحب یہ کرونک کیپٹلزم کی طرف تو ہم نہیں جا رہے ہیں کہیں؟ پہلے اکانومی نہیں بڑھ رہی، ابھی آپ کیپٹلزم کرونک کیپٹلزم اس وقت پرابلم آتا ہے جب آپ کی گروتھ بہت ہو جائے، کچھ جی ڈی پی گروتھ بہت زیادہ ہو جائے، لیکن وہ انکلوسیو نہ ہو، تمام عوام اس میں شامل نہ ہو۔ ابھی تو 3% آپ کی گروتھ ہے، ابھی 6-7% جب آپ کی جائے گی، دیکھیں سوئنگز ہوتے ہیں ایک ہر لیول پر، جب آپ ایک وقت میں جب آپ پہلے فرسٹ ایفرٹ کیا ہے، فرسٹ ایفرٹ یہ ہے کہ جی ڈی پی گروتھ کو ڈبل یا اس سے زیادہ کیا جائے، اس کے بعد یہ انشور کیا جائے کہ دیٹ گروتھ از انکلوسیو، تمام طبقے جو عوام کے وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ اس وقت کا وقت آئے گا کہ جی ریگونامکس تو نہیں، ایکسٹریم کیپٹلسٹ سٹرکچر تو نہیں، آپ نے کیا سیکیونٹس خریدے گا کون؟ کون خریدے گا؟ اچھا کون خریدے گا؟ اس پہ بہت مارکیٹنگ ایفرٹ ہے، بہت وہ لوگ ہیں ان کے پاس۔ ٹھیک، دیکھیں سعید صاحب 2 سال میں 60 سے زیادہ اداروں پرائیویٹائز کریں گے۔ مجھے ذرا ایک چیز پوچھنی ہے، جی پلیز، امپورٹنٹ ہے۔ پچھلی پرائیویٹائزیشن پر اعتراضات ہیں، یہ انہوں نے خود بھی مانا کہ جی میں نے نہیں کہا اگر اعتراضات ہیں تو I will ensure کہ نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتا ایک سیکنڈ، اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ پچھلی پرائیویٹائزیشن میں کیا گھپلے ہوئے ہیں، کیا داندلیاں ہوئی ہیں، کیا بدماشیاں ہوئی ہیں، تو پھر آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ آپ کو یہ نہیں پتا اس قسم کے ورڈز یوز کر کے۔ اچھا چلیں میں ثابت کرتا ہوں نا، ورڈ چلیں چھوڑ دیں۔ نہیں اچھا تو کیا کروں میں اس کو؟ ایک سیکنڈ چلیں اچھا بتائیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، میں کیا کروں؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اگر بچہ فیل ہو چکا ہے تو اس کو آگے پڑھنے ہی نہ دیا جائے۔ میرا سوال مجھے پوچھنے دیں، پچھلی جتنی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے کیا ان کو پتا ہے کہ اس میں سے کتنے یونٹس بند ہو گئے ہیں؟ ان کو یہ پتا ہے کہ کتنے یونٹ ایسے ہیں جن کی پراپرٹیاں مشینریاں لوگوں نے بیچ کے اپنے پیسے کھڑے کر لیے، جتنے میں لی تھی اسے 3 گنا پیسے زیادہ کما لیے؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ پچھلی جتنی پرائیویٹائزیشن تھی اس میں سے کتنے ادارے ایسے ہیں جو بہتر ہوئے ہیں اور کتنے ادارے ایسے ہیں جو اسے نیچے گئے؟ آپ کے پاس ہے تفصیل اس کی؟ جی ہے میرے پاس۔ ذرا بتائیے کتنے ادارے بہتر ہوئے تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں
آپ ہمیشہ سکسیس سٹوریز کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں آپ نے 100 کیے اور ایک سکسیس سٹوری ہے, نہیں ایک سکسیس سٹوری بے انتہا سکسیس سٹوریز ہیں, بے انتہا ہر سیکٹر میں 20%. اچھا, اور آپ کے جو 27 ادارے آپ نے کیے تھے 20% ادارے ایسے ہیں جو بہتر ہوئے ہیں, 20%, صرف 20. ابھی تک 35% ایسے ہیں جو تباہ ہوئے نیچے گئے, 35%. اس کے علاوہ, اور یہ میں آفیشیل ڈاکومنٹ آپ کو دکھا رہا ہوں, کہیں گی تو پڑھ کے بھی سنا دوں گا. حکومت نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے کہ ہم ان اداروں کے اوپر چیک رکھ سکیں, ہمارے پاس کوئی ایسی تعداد موجود نہیں ہے, کوئی اسٹڈی نہیں ہے جس سے ہم یہ پتا کر سکیں کہ کتنے ادارے بند ہو گئے. بات یہ ہے, آپ اس ملک کے اتنے بڑے بڑے اثاثے اٹھا کے لوگوں کو دے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ ان کو دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ چل رہے ہیں کہ بند ہو گئے. آپ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ لوگ حشر کر رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ بات, یہ جواب پڑے میرے پاس, جواب دے دیتا ہوں, یہ ریٹن جواب ہے, منسٹریوں کے جواب میرے پاس ہیں. سر جی سن لینا میرے سے, بالکل بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. ریگولیٹری باڈی کا بھی بتائیے. سب سے پہلے تو ٹرانسپیرنسی is at the core of the whole problem. وہ کیسے ہوگی؟ پارس بات کچھ اور کر رہا ہوں, کچھ اور کہہ رہے ہیں. نہیں آ رہا ہوں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرائیویٹائزیشن کریں گے اس کو ٹرانسپیرنٹ ہوگی. نہیں آج سیکنڈ بھی آ رہا ہوں, اس میں بھی آ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں نا جو پچھلے ہوں اس کا آپ کے پاس کیا ریکارڈ ہے, کتنے بند ہو گئے مجھے یہ بتا دیں. سر جی میری بات 168 میں سے کتنے بند ہو گئے, ریگولیٹ, مجھے جواب تو دینے دینا. میں کہہ رہا تھا کہ جو 3 فوکل پوائنٹس ہیں نا ہماری پرائیویٹائزیشن پالیسی کے, اس میں ٹرانسپیرنسی ہے, اس میں ریگولیٹری فریم ورک ہے جو بالکل صحیح ہے. پہلے جو نجکاری کی گئی اس میں پوسٹ پرائیویٹائزیشن پروسیس جو تھا وہ ڈیفائن نہیں تھا. ایسی کوئی چیز ڈیفائن نہیں تھی کہ جن کو آپ ادارے دیں گے, جن کو آپ بیچیں گے, ان کے اوپر آپ کس قسم کے چیکس اینڈ بیلنسز رکھیں گے, کس قسم کے مائل سٹونز, کس قسم کے سٹینڈرڈ رکھیں گے. دیکھیں اگر ہم نے سیکھا ہے اگر کچھ, تو میرا خیال ہے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سعید غنی صاحب کا اور بہت سے لوگوں کا, کہ جی اس کے بعد ہم انشور کریں کہ بوتھ ان ٹرمز آف سروس ٹو دا پیپل آف پاکستان, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ 18 کروڑ عوام ڈیزرو کرتے ہیں کوئی کوالٹی سروس. وہ کوالٹی سروس کیسے انشور ہوگی, وہ کیا ریگولیٹری فریم ورک ہوگا, وہ ہم نے انشور کرنا ہے. وہ ہم ابینڈن نہیں کر رہے, حکومت ہاتھ صاف کر کے باہر نکل نہیں آئے گی. بنا رہی نا بھی تو 1 مہینہ ہوا ہے مجھے آئے ہوئے, اب آپ تمام چیزیں ہم سب اس کے بغیر شفاف نجکاری ہو. بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ تو آپ کی معلومات کے لیے ضروری چیز ہے. اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ 18 کروڑ عوام کو جو پاکستان اسٹیل کے ساتھ آپ نے حشر کیا ویسا کریں, کہ جس میں آپ 8 کلاس پاس کو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں, لیگل ڈپارٹمنٹ میں, اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ میں آپ نے ہائر کیا ہے. شفافیت کو کیسے انشور کر سکتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ 500 بلین چلا جائے, 500 بلین چلا جائے, عوام کو وہ سروس نہ ملے, اور یہ جاری رہنا چاہیے پروسیس. جو پیپلز پارٹی نے 2008 سے 2013 تک جو حشر کیا تھا وہ حشر جاری رکھنا چاہیے. بالکل پوزیٹو کہہ رہا ہوں. میں نے ایک سوال پوچھا سینٹ میں کہ جو پہلے پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے 2007 تک, اس میں سے کتنے اداروں کی تحقیقات ہوئی ہے جو نیب نے ایف آئی اے میں مختلف اداروں نے کی, ذرا ان کی رپورٹس بتائیے. اچھا جواب, اور آپ کے کتنے اداروں کی تحقیقات ہوئی ہے پچھلے 5 سال میں؟ اگر تحقیقات کے بیسس پر جا رہے ہیں, میں بات کروں نہیں تو پچھلے 5 سال میں جو آپ نے حشر کیا اس کی تحقیقات کی بھی تو بات کرتے ہیں. اگر تحقیقات کا بیسس اگر تحقیقات یہ اصل میں آئیں گے نہیں, چونکہ میں ان کی بالکل دکھتی رکھ پہ آتا ہوں نا. لیکن بات یہ ہے, دیکھیں یہ 12 اداروں کے انہوں نے نام دیے, ٹھیک ہے, 12 اداروں کے. کراچی اسٹوڈیو میں اچھا 12 اداروں کے نام ہے, 12 اداروں کے نام ہے. جب میں نے پوچھا کہ فائنڈنگز کیا تھی تو بتاؤ, جواب کیا ہے؟ Original file record handed over to FIA but no response received by FIA till date. اور یہ نیب کے متعلق بھی یہ 12 ادارے ہیں 1990 سے لے کے 2007 تک ان کی تحقیقات ہوئی ہے. کسی تحقیقات کی رپورٹ ان کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے. نمبر 1, اس لسٹ کے اندر MCB کا نام نہیں ہے. ایک سیکنڈ ابھی آپ کو بتاؤں. یہ تو آپ کو میں وہ چیزیں دکھا رہا ہوں, میرے بھائی بتا رہا ہوں. بات کیا کر رہے ہیں اس تحقیقات کی لسٹ میں MCB کا نام نہیں ہے کہ اس کی تحقیقات ہوئی نہیں ہے. یہ مطلب یہ ہوئی نہیں ہے نا. یہ پوچھ لیں یہ نیب کا خط ہے, یہ نیب کا خط ہے, میرا نہیں ہے, یہ نیب کا خط ہے. یہ سب آپ کو حقائق پتہ ہے. 2011 میں تو CCI میں کیوں لے کے گئے تھے نجکاری کے لیے؟ سنیں نا, میں MCB بتا دیں نا. اچھا MCB کیوں لے کے گئے تھے نجکاری کے لیے؟ یہ آپ کا یہ بھی دکھا دیں. CCI کی آپ لے کے گئے تھے 2011, آپ کیا اس میں کہ نجکاری کے حوالے سے MCB پہ بات نہ کریں نا, وہ دکھتی رہ گئے, وہ دکھتی رکھ چھوڑے اس کو. کوئی دکھتی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ چھپا رہے ہیں اس کو. جو سینٹ میں سوال پوچھا گیا, جو 12 ادارے بتائے اس میں MCB شامل نہیں ہے. یہ نیب
خط لکھ رہا ہے اسٹیٹ بینک کو کہ بھائی ہم نے انکوائری کی رپورٹیں تمہیں دی ہیں. کیا اچھا کیا سوائے منشا صاحب کے خزانہ بھرنے کو کیا اچھا کام کیے؟ آپ کو پتا ہے وہ ملازمین کے کیا حال ہو رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے باقی لوگوں کا بڑا کریں وہ جوتے ماریں جو لوگوں کا کام کریں ان کے ساتھ حشر کریں نوکریوں سے نکال کے لوگوں کو پھینکیں باہر. اگر آپ چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پرائیویٹائزیشن نہ ہو, مجھے بتائیں اور کیا آپشنز ہیں اس کے علاوہ, پھر اور کیا کیا جائے, کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں قوم کو وہی جس طرح سے چل رہا ہے ویسے چلاتے رہے. دیکھیے پہلے میں آپ سے یہ بتا دوں جی, میری آپ گزارش سن لیں یہاں سے جی. یہ پہلی چیز تو یہ کہ میں نے ماضی کا تو آپ کی تباہ کاریوں کا بتا دیا جی. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو منافع بخش ہیں ان کو بیچنے کی کیا بے چینی ہے, جبکہ آپ ان کو پرائیویٹ چکے ہیں. آپ کے شیئرز ان کے پاس ہیں, حکومت کے پاس, اور میں آپ کو 15-20% مل رہا ہے. جیسے یونائٹڈ بینک, حبیب بینک, ان کے شیئرز آپ کیوں بیچنا چاہتے ہیں؟ پہلا. دوسرا یہ ہے کہ جو غیر ملکیوں کو آپ بیچنا چاہتے ہیں, یہاں آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی وقت آپ سو کے اٹھے تو پتا چلا ریفائنریز ٹائم کم ہے, یہ سارے کے سارے جو ہیں کسی دشمن ملک نے خرید لیے. چلیں ٹھیک, دشمن ملک نے خرید لیے ان سے, جن کو آپ نے بیچا ہے, تو آپ کا کیا ہوگا؟ بالکل آپشن بتا دیں. کون ہے دشمن ملک, کون ہے ہمارا؟ ہماری تو سب سے دوستی ہے. اور پچھلی تباہ کاریوں کی تو بات ہو گئی, آگے کی پالیسی صحیح بنائیں. چلیں ٹھیک. سیدی صاحب چھوٹا سا کامنٹ اس بات پہ کریں. اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کرنی ہی کہ آپ سو کے اٹھے, تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ماضی کے برعکس ہو, ٹھیک ہے, اور مخصوص لوگوں کو حسب منشا نہ نوازا جائے؟ آپ بتائیں, آپ کو ہم ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 26% شیئر بیچو اور مینجمنٹ دے دیں. اوکے ٹھیک. آپ اسٹاک ایکسچینج کے تھرو شیئر دیں لوگوں کو جو لینا چاہتے ہیں, لیکن مینجمنٹ اپنے پاس رکھیں, 15% شیئر حکومت رکھے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی قابل انتظامیہ ہے جو اداروں کو ٹھیک کر سکتی ہے تو حکومت اپنے پاس کنٹرول رکھ کے بھی اس انتظامیہ کو دے سکتی ہے. چلیں, بہت شکریہ پیپلز پارٹی سے سعید غنی صاحب, محمد زبیر صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کا. قومی مفاد, عوامی مفاد بہت ضروری چیز ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہر گزشتہ حکومت کا کام عوامی مفاد کے خلاف اور ہر موجودہ حکومت کا کام عوامی مفاد میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ سوچئے گا. اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس خورشید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.